खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़िश्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सीख कर दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 204 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड तारिक वारिस साहब ने। थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड तारिक वारिस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, आज के इस प्रोग्राम कलाम रोशनी में तू अपने पाक रूह के वसीले से हमें हकीकी रोशनी अता कर, हमें हिकमत और दानाई से मामूर कर। पास्टर मुनव्वर खुर्शीद पर, पास्टर रोबन कमर पर और ख़ुद पर मैं तेरी मदद के नज़ूल को मांगता हूँ। अपने रूहुल कुद्स के वसीले से हमें दानाई और दलेरी अता कर, ख्याल और इजहार की ताकत बख्श, और सुनने और देखने वालों को भी इस गुफ्तगू के वसीले से बरकत और तरक्की बख्शना। मसीह खुदावंद के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 21वां बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। और बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे। ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र न करेंगे कि क्या जवाब दें। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, जिस तौर से गुज़श्ता एपिसोड्स में हम सीख रहे थे, जो रूटीन में हमारे एपिसोड्स ख़ास तौर पे एक्सेजेटिकल चल रहे थे या तफसीरी तौर पे जो हम सीख रहे हैं बाइबल मुक़द्दस में से, नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, तो यहाँ ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह जो आइंदा आने वाले वक्त की नबूवतें, प्रोफेसीज़ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और आइंदा दिनों में क्या होगा। और चूँकि मैंने ख़ास आपके सामने इस बात का जिक्र किया था कि ये वो हिस्सा है बाइबल मुक़द्दस के चंद मुश्किल तरीन हिस्सों में इसका शुमार किया जाता है, जिसमें ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने बातें 70 AD से पहले के लिए की थी या आखिरी वक्त में अपनी जलाली आमद से पहले के लिए की थी। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो रूहुल कुद्स के लिए जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, और खुदावंद अपने खादिमों के वसीले से अपने रूहुल कुद्स को इस्तेमाल करके हमारे लिए बाबरकत ठहराता है, ताकि हम खुदावंद के खुदाम के वसीले से रूहुल कुद्स की रहनुमाई को हासिल करें कि किस तौर से रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करते हैं। इस पैसेज को समझने में सबसे पहले जानेंगे रेवरेंड रूबन कमर साहब से। जनाब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, चूँकि ऑब्वियसली ये पैसेज मुश्किल तरीन पैसेजेस में से एक है बाइबल मुक़द्दस के, और हमारे लिए अंदाज़ा लगाना भी खासा मुश्किल हो जाता है कि ये किस ताल्लुक़ से बात की गई है। लेकिन चूँकि हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि रूहुल कुद्स हमारे लिए दरवाज़े खोलता है खुदा के कलाम को समझने में, आप हमारी रहनुमाई फरमाए। 11वीं आयत में लिखा है, बड़े बड़े भूचाल आएंगे, जा बजा काल मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। ये खुदावंद यीशु मसीह ने किस ताल्लुक़ से बात की है और इसका मतलब क्या है जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। यकीनन इस हवाले में से हम सीखते हैं कि किस तरह से खुदा ने
ہمیں آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں نہ صرف اپنے شاگردوں کو بلکہ کلیسیا کو آگاہ کیا ہے۔ اور جب ہم ان سارے واقعات کو پڑھتے ہیں، مقدس متی کی انجیل کے 24ویں باب میں بھی اس کا ذکر ہے، مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 13ویں باب میں بھی ان کا ذکر ہے، اور یہاں پر مقدس لوکا کی انجیل کے 21ویں باب میں سے آج تلاوت کی گئی ہے، جس میں کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر ہے، نشانات ظاہر کیے گئے ہیں جو کہ مستقبل میں رونما ہوں گے۔ اور اس حوالے سے 3 مختلف خیالات ہیں، ان کو پہلے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک تو خیال یہ ہے کہ یہ خداوند کے دن کے بارے میں ہے، یعنی دی ڈے آف دی لارڈ، اور خاص طور پر اس میں یہودی ایمان کو سامنے رکھا گیا ہے کہ ولیم بارکلے ایک مفسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی لوگ وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو پریزنٹ ایج ہے، موجودہ دور، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ برا ہے، ایول ہے اور انکیوریبل ہے، یعنی یہ درست نہیں ہو سکتا، اس کو شفا نہیں مل سکتی، اور یہ تباہی کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ہے جو گولڈن ایج ہے۔ یہ جو گولڈن ایج ہے یہ خدا اور خدا کے لوگوں یعنی یہودیوں کی سپرمیسی کی، یعنی ان کی حاکمیت کا وقت ہے، اور یہ آئے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا جو اس کے بارے میں، اس حوالے کے بارے میں خیال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رومی فوج کے ہاتھوں یروشلم کی بربادی کا ذکر ہے، اور اس میں ہمیں 21ویں باب کی 6 آیت میں وہ ذکر بھی ملتا ہے، وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ اور یوسفس جو کہ ایک یہودی مورخ ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں یروشلم کی تباہی کا، بربادی کا، اور وہ انہی الفاظ کے حوالے سے یسوع کی ان باتوں کو سچ ثابت کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ جو یہودی مورخ ہیں، جب وہ یروشلم کی بربادی کا ذکر کرتے ہیں جو کہ 70 عیسوی میں ہوئی، کہ جو کچھ یسوع نے کہا وہ پورا ہوا۔ اور تیسرا خیال یہ ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے حوالے سے ہے، کہ یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کو ظاہر کرتی ہیں، جس کے بارے میں ابتدائی کلیسیا اور آج کا جو چرچ ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے اور اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور اگر ہم انہی حوالہ جات کو مقدس متی کی انجیل میں دیکھیں، مقدس متی کی انجیل اور اس کے 24ویں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں جب خداوند یسوع مسیح نے باتوں کا آغاز کیا تو پہلے تو یروشلم کی بربادی کے ذکر کے حوالے سے باتیں ہیں، 24واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ یہ تو یروشلم کی بربادی کا ذکر ہو گیا اور وہ پوری بھی ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی۔ اچھا، یہاں سے یہ لگتا ہے کہ شاگرد بھی شاید اسی عارضی طور پر یا وقتی طور پر یا جلد ہی کوئی پوری ہونے والی پیشین گوئی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ دوسرا سوال جو ہے وہ اس حوالے کی طرف اور زیادہ واضح اشارہ کرتا ہے کہ یہ سوال کیا ہے اور جواب خداوند یسوع مسیح کس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دے رہے ہیں۔ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے جو یہاں پر پیشین گوئیاں کی ہیں، خداوند یسوع مسیح کی باتیں 2 طرح سے ہم پوری ہوتی دیکھتے ہیں، جو تو اسی وقت 70 عیسوی میں رومی فوج کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی کی صورت میں ہیں، لیکن ان کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ تیری آمد کب ہوگی اور کیسے ہوگی اور یہ سب کچھ کب ہوگا، اس کا جواب جو ہے وہ اگلی آیات میں ہے۔ اور یہاں پر بھی جو حوالہ جات ہیں، یہ میری دانست میں اور مختلف سکولرز بھی جو بیان کرتے ہیں اور جو واقعات کی ترتیب ہے، بات چیت ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آنے والے وقت کے بارے میں یا خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی طرف اشارہ ہے، کہ خداوند یسوع مسیح ان باتوں سے اپنی دوسری آمد کے وقت کے جو نشانات ہیں ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اور جب ہم 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں
اس میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے بنچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی۔ تو یہاں پر یہ جن نشانات کا ذکر ہے اس سے پہلے بھی کچھ باتوں کا ذکر ہے، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اس کے بعد بنچال اور کال اور مری کا ذکر ہے اور بڑی دہشتناک باتوں کا ذکر ہے۔ تو ان باتوں میں ہمیں وہ واقعات نشانات نظر آ رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی آمد سے پہلے بیان کیے ہیں، اور یہ واقعات بھی وہ ہیں جو گاہے بگاہے دنیا کی تاریخ میں رونما ہوتے رہے ہیں۔ بنچال آتے رہے ہیں، وبائیں آتی رہی ہیں، قحط ہوتا رہا ہے، اور اعمال کی کتاب میں 11ویں باب کے 28ویں آیت میں قحط کا ذکر بھی ملتا ہے جو یہودا میں ہوا، خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ہے۔ ابتدائی کلیسیا اس کا ذکر کرتی ہے کہ یہودا کے علاقے میں اور اس ارد گرد کے علاقے میں جو ہے وہ قحط رہا، بنچال آتے رہے، مختلف ہسٹریز کے بارے میں بیان کرتی ہیں، وبائیں ہیں، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ یہ نہ صرف یسوع کے جانے کے فوراً بعد یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، 2000 سال میں بہت دفعہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بنچال بھی آئے ہیں، تباہی ہوئی ہے، لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی 2005 میں لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئیں اور تباہی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے آج کل بھی ہم گزشتہ 2 سالوں سے اس ایک وبا کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا ایک ایسی وبا کا نشانہ بنی ہوئی ہے جس میں انسان نے اپنے آپ کو بے بس پایا ہے۔ قحط یا قدرتی آفات جو ہیں انہوں نے انسان کو بہت دفعہ بے بس کیا ہے۔ یہ وہ نشانات ہیں جن کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے اپنی دوسری آمد سے پہلے کیا ہے۔ لیکن ان میں جو سوال دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان نشانوں کے ذریعے سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کب آ رہے ہیں اور کس طرح سے آئیں گے؟ ان میں اگر ہم شاگردوں کے سوال کو بھی دیکھیں تو وہ بھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ وقت کیا ہوگا۔ آج بھی دنیا یہی جاننا چاہتی ہے اور بحث کر رہی ہے۔ اور خاص طور پر کرونا کے آغاز میں یہ جو وبا آئی ہے اس وقت تو بہت سی پیشین گوئیاں بھی ہو گئیں کہ چند ماہ بعد بس ختم ہونے والا سب کچھ، لیکن ہوا نہیں، اور ہم اس کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، دنیا دوبارہ بحالی کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن ان ساری آفات سے، بنچال سے، وباؤں سے، قحط سے، ان نشانات سے ہم نے یہ ضرور جانا ہے کہ جو خداوند نے کہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور خداوند جو سچائی کا خدا ہے، سچا اور برحق ہے، وہ جو باتیں کہتا ہے وہ پوری ہوں گی، اور خداوند یسوع مسیح آئے گا۔ لیکن یہ نشانات ہمیں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ کب آ جائے گا، لیکن یہ تیار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آئے گا، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سچائی پر مبنی ہے اور پورا ہو رہا ہے، پورا ہوا ہے، اور آئندہ بھی پورا ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح آئے گا، لیکن اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اگر میں مختصراً مقدس پطرس کے دوسرے خاتمے سے یسوع کی تیاری کے حوالے سے اور یسوع کی آمد کے حوالے سے جو سوال ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں، یہاں پر مقدس پطرس نے ذکر بھی کیا کہ اس اور کہیں گے 3 باب اور 4 آیت میں، اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ یعنی لوگ ان نشانات سے کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ تو یہ ہو چکا ہے، تو یسوع ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ تو لوگ اس سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور مایوس بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن مقدس پطرس اپنے دوسرے خط میں انہی باتوں کا جواب دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ابھی تک کیوں نہیں آیا، لیکن اس کا فوکس بھی وقت کی طرف نہیں ہے، تیاری کی طرف ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا بھی فوکس جب وہ تعلیم دے رہا ہے یا واقعات کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے تو وہ تیاری کی طرف ہے کہ خداوند، یہاں پر پطرس نے لکھا بھی 3 باب کی 10 آیت میں، خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، کہ یہ نشانات ہمیں تیار کرتے ہیں، لیکن خداوند ایک دن آ جائے گا اور اس کی آمد حتمی ہے، یقینی ہے اور ضرور ہے۔ جس طرح سے جو کچھ اس نے کہا ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اسی طرح سے اس نے جب اپنے آنے کا وعدہ دیا ہے وہ بھی ضرور ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو، اپنی زندگیوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایک دن آئے گا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، بڑی زبردست باتیں اور انفارمیٹیو باتیں، اور یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے وقت کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں بتایا کہ میں اس دن آ جاؤں گا یا یہ جو ہے اس سال میں ہو جائے گا کام، اس لیے تاکہ
ہم اپنے آپ کو تیار کریں. اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس سال میں خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے تو لوگوں کو ضرورت ہی نہیں تیار ہونے کی, انہیں پتہ ہے کہ چلیں جب آنا ہوگا تو اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے تیار ہو جائیں گے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو راز رہنے دیا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو تیار کریں, پریپیئر کریں اس کی آمد کے لیے. جلالی آمد ہونے والی ہے اور اس سے پہلے وہ تمام نشانیاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں, دکھائی دے رہی ہیں. سو پتہ نہیں کہ اس نے کب آ جانا ہے, لیکن وہ ضرور آئے گا. اس کی آمد بہت قریب ہے, اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. آگے بڑھیں گے, ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے. طارق صاحب, یہاں پہ جو 12ویں آیت ہے لکھا ہے, لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے. یہ جو بات خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کس طرف اشارہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں چند پہلے بنیادی باتیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ اناجیل اربع جو 4 اناجیل ہیں, متی, مرکس, لوکا اور یوحنا, ان میں سے جو پہلی 3 اناجیل ہیں, اناجیل متوافقہ, متی, مرکس اور لوکا, ان تینوں اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر مبنی ایک چیپٹر ہے جو اپوکلپٹک ٹیچنگ کا حصہ ہے, مکاشفاتی تعلیم یا مکاشفاتی ادب کا حصہ ہے. اس میں متی رسول کی انجیل میں باب نمبر 24 ہے, مرکس کی انجیل میں باب نمبر 13 ہے اور لوکا کی انجیل میں یہاں باب نمبر 21 ہے. جس ادبی انداز میں خداوند یسوع مسیح نے یہاں باتیں کی ہیں, یہ یہودیوں کے لیے یہ انداز نیا نہیں تھا. باتیں شاید نئی ہوں کیونکہ پرانے عہد نامے میں حزقیل نبی کی کتاب, زکریا کی کتاب کے کچھ ابواب, دانیل کی کتاب کے کچھ ابواب اور دیگر کتب کے بھی کچھ حصے ایسے ہیں جو اپوکلپٹک لٹریچر یا مکاشفاتی ادب کا حصہ سمجھے جاتے ہیں. پھر جو دور بین العہود تھا, انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ, خاص طور پر 200 قبل از مسیح اور 200 بعد از مسیح, یہ کچھ 400 سال, کچھ اسکالرز 500 سال بھی کہتے ہیں. یہ 400-500 سال کا جو عرصہ تھا مسیح کے آنے سے کوئی 200-300 سال پہلے اور مسیح کے بعد 200-300 سال پہلے, اس دوران بہت زیادہ جوئش اپوکلپٹک لٹریچر لکھا گیا, یہودی مکاشفاتی ادب لکھا گیا, جس میں بڑی ہی سنسنی خیز باتیں ہیں اور بڑے ہی سنسنی خیز انداز میں اس زمانے کے حالات کے تعلق سے خدا کا پیغام کیا تھا اور خدا کی حاکمیت کی روشنی میں مستقبل کا منظرنامہ اور ایمانداروں کے لیے کیا امید ہے, وہ باتیں بھی بیان کی گئیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی یہ جو تعلیم ہے یہ اپوکلپٹک ٹیچنگ ہے, یہ مکاشفاتی تعلیم ہے, جس میں ایک طرف خدا کی حاکمیت کو بیان کیا گیا ہے تو دوسری طرف خدا کے لوگوں پر آنے والی مصیبتوں, اعزار رسانی اور مشکلوں کا بھی ذکر ہے. دوسری بات آپ نے آلریڈی اس کا ذکر کیا ہے اور پاسٹر روبن صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو چاہے متی 24, مرکس 13 یا لوکا 21 میں خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں سے اور مخاطب ہیں تو کیا وہ 70 AD 70 عیسوی میں ہیکل کی تباہی سے پہلے کے واقعات کو صرف بیان کر رہے ہیں, یعنی یہ باتیں پوری ہو گئی ہیں اور ان کا تعلق ہیکل کی بربادی کے ساتھ ہے صرف, یا اس میں خداوند یسوع مسیح مستقبل کی بھی بات کر رہے ہیں اور اس بات کو ڈسرن کرنا, اس کا امتیاز کرنا, علیحدہ کرنا کہ کون سی باتیں پہلی صدی میں 70 عیسوی کے واقعات سے تعلق رکھتی ہیں اور کون سی
مسیح خداوند کی آمد ثانی سے متعلقہ ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ایسے مشکل اور پیچیدہ حوالہ جات کی تفسیر کے لیے ناظرین، ہمیں علم و تفسیر میں ایک اصول ہے جو بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لا آف ڈبل ریفرنس، دوہرے حوالے کا قانون، لا آف ڈبل ریفرنس، دوہرے حوالے کا قانون۔ یہ ایک تفسیری اصول ہے جس میں کلام مقدس میں سے ہم جو ہے ان باتوں کی پرکھ کرتے ہیں اور امتیاز کرتے ہیں کہ کیا یہ مخصوص اقتباس، یہ آیات، یہ حوالہ جو میرے سامنے ہے، اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے یا اس میں ایک سے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک سے زیادہ جو ہے واقعات اور زمانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ متن کی کثیر الجہتی نوعیت، کہ ملٹی لیئرڈ نیچر آف دا ٹیکسٹ۔ اور یہ جو اقتباسات ہیں متی 24، مرکز 13 اور لوکا 21، میرا خیال ہے ان کی مستند اور درست اور قابل اطلاق تفسیر کے لیے ہمیں ان کو جو ہے نا دوہرے حوالے کے قانون کی نظر سے دیکھنا ہوگا، اور ہمیں اس بات پر جو ہے آنا ہوگا کہ یہاں متن جو ہے ایک سے زیادہ زمانوں اور واقعات کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ اس متن کی ایک سے زیادہ تہیں ہیں، یہ ملٹی لیئرڈ ٹیکسٹ ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں ہے، پرانے عہد کی جو پیش گوئیاں ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پاسٹر منور صاحب، وہ بھی زیادہ تر دوہرے حوالے کے قانون کے کیٹیگری میں آتی ہیں۔ مثلا بہت سی پیش گوئیاں اس زمانے کے تاریخی سیاق و سباق میں بھی ان کا اطلاق ہوتا تھا، جو اوریجنل کانٹیکسٹ تھا، جو اصلی سیاق و سباق تھا، لیکن پھر ان میں مستقبل کے لیے مسیحا کی آمد کی طرف بھی اشارہ تھا۔ تو یہاں یہ باتیں جو ہیں آیت نمبر 12، بیک وقت 60 کی دہائی میں مسیحی کلیسیا پر اور یہودیوں پر جو ظلم برپا ہوا، جوئش وار میں، یہودی جنگ میں جو 66 تا 70 عیسوی رہی، رومی جرنیل تیتوس نے جو ہے ملک اسرائیل کا محاصرہ کیا، اس نے مسیحی کلیسیا کو ستایا، اس نے عام یہودیوں کو ستایا، تو تب بھی جو ہے خداوند کے لوگ ستائے گئے۔ اور اس میں پھر خداوند یسوع کی دوسری آمد سے جو پہلے کے واقعات ہیں ان کی جانب بھی اشارہ ہے۔ اور اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھیں کہ کلام مقدس کے جو دیگر حصے ہیں، مثلا مکاشفہ کی کتاب ہے، اس میں رومی سلطنت اور رومی شہنشاہ کیسر کو مخالف مسیح کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو کلیسیا کو ستا رہا تھا، ان پر ظلم کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی جو ہے مستقبل کے ایک مخالف مسیح کی طرف بھی اشارہ ہے جو کلیسیا کو ستائے گا۔ تو ایسے ہی یہ واقعات بیک وقت پہلی صدی میں 70 عیسوی میں یروشلم شہر کے پامال کیے جانے اور ہیکل کی تباہی و بربادی کی پیش گوئی بھی ہیں، اور خداوند یسوع کی دوسری آمد کے قریب کلیسیا کے ستائے جانے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آخری بات، اور اس کے ساتھ میں کلوز کروں گا، کہ یہ باتیں کلیسیائی تاریخ کے مختلف ادوار میں بھی رونما ہوتی رہتی ہیں، اس لیے کہ ہم خداوند یسوع کی دوسری آمد کی تیاری کرتے رہیں، اور اس لیے کیونکہ ہمارا دشمن ابلیس کلیسیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ایک مثال رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے، اس کی پھر کئی مثالیں ابتدائی کلیسیا میں رومی سلطنت کے دور میں کیسے مسیحیوں کو ستایا گیا، ان کو بھوکے شیروں کے آگے ڈالا جاتا، ان کو مصلوب کیا جاتا۔ پھر جب اصلاح کلیسیا کا زمانہ تھا، پھر آپ دیکھ لیں رشیا میں جب اشتراکیت کا دور آیا، اسٹالن کے دور میں، جرمنی میں جب ہٹلر کا دور آیا تو نازی جرمنی میں کیا ہوا، پھر بعض اوقات کئی مذہبی انتہا پسند دہشت گرد گروپ آج بھی دنیا بھر میں کلیسیا کو ستا رہے ہیں۔ تو ناظرین، جب بھی مسیح کے نام کی خاطر ہم پکڑے جائیں، ستائے جائیں، عبادت خانوں میں عدالتوں کے حوالے کیے جائیں، یا حاکموں کے سامنے حاضر کیے جائیں،
तो हम इसको फ़ख्र और बरकत का मौका समझें, अगरचे दुनियावी और जिस्मानी तौर पर तो ऐसा महसूस नहीं होता, और ये जाने कि बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद यीशु मसीह की खातिर हमें दुख उठाने का शर्फ नसीब हुआ है, हमें एजाज़ मिला है। और कलाम में लिखा है कि जितने दीनदारी से मसीह यीशु की पैरवी करना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। खुदावंद हम सबको फजल बख्शे कि हम जब उसके लिए सताए जाएं तो वफादार साबित हों। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं कि ये हवाला या ये जो पैसेज हमारे सामने तिलावत किया गया है, जिस तौर से गुज़श्ता भी हमने इसके लिए रहनुमाई दी थी कि ये अगरचे मुश्किल तरीन है लेकिन रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है इसको सीखने में, समझने में, ताकि हम इसको समझ सकें और एक दूसरे के लिए बाबरकत बन सकें। सो खुदावंद का शुक्र हो कि ये जो कुछ मसीहियों के साथ ज़्यादतियाँ या जुल्म व सितम हो रहे हैं, पहले से हमें आगाह किया गया है। सो हमें इस बात की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि हम इस जुल्म की वजह से कोई एहतजाज करते फिरें या वावेला करते फिरें कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई कर रहा है कि ये दिन तो आने हैं और अभी तो बहुत कम हो रहा है, इससे सिलसिला आगे बढ़ना है। अभी और बहुत सारे, जैसे मुकद्दस यूहन्ना आरिफ के मुकाशफा में भी इस बात को बयान किया कि अभी तो वो शुमार पूरा नहीं हुआ है जहाँ कत्ल किए जाने हैं, जहाँ खुदा की गवाही के लिए शहीद किया जाना है। सो अभी तो ये सब कुछ होने वाला है, तो हम पहले ही बड़े एहतजाज कर रहे हैं और सड़कों पे आना चाहते हैं और पता नहीं क्या क्या एक सियासी ड्रामाई शक्ल इख्तियार करना चाहते हैं। सो हमें ज़ेब नहीं देती ये सारी बातें, इसलिए क्योंकि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि ये सब कुछ मसीहियों के साथ होने वाला है। सो इससे समझना ये है कि अब खुदावंद यीशु मसीह की आमद करीब है, इसलिए हमें एहतजाज की बजाय अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अभी इस सिलसिले में और बहुत सारी बातें हैं जो बाकी हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदाम के खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और पास्टर रुबन कमर साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे जैसे 13वीं आयत में लिखा है, और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जब ये ऐसे दिन आते हैं, मसीहियों पर कोई जुल्म ज़्यादती होती है, तो अक्सर यहाँ पे हमारे यहाँ तो एहतजाज की तरफ लोग वावेला करना और बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। तो हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदा का कलाम इन दिनों में जब इस तरह के हालात हों जैसे पेशगोई की गई है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से, ये बड़े प्रोफेटिक वर्ड्स हैं कि ऐसा होगा। तो जब ऐसा हो रहा है या आइंदा दिनों में भी ऐसा होगा, तो खुदा का कलाम इस 13वीं आयत के मुताबिक हमें या हम पर क्या जिम्मेदारी आयद करता है, हमें क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया पास्टर मनवर साहब, यकीनन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं अपना एक वाक़या बताना चाहता हूं कि एक दफ़ा 5 साल पहले मैं बैरून मुल्क एक कॉन्फ्रेंस पर था, और वहां पर एक वेस्टर्न मिशनरी हैं, उन्हें बातचीत उनके साथ में मुझे बात करने का मौका मिला। तो वो पाकिस्तान में परसिक्यूशन के हवाले से बात कर रहे थे, और उन्होंने एक जुमला कहा जो कि मेरे लिए भी बरकत का बायस है। और जब वो जुमला वो कह रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो जुमला ये था कि आप लोग प्रिविलेज्ड हैं, यानी आप लोगों को ये इस्तेकाक मिला है कि आप यीशु की खातिर दुख उठा रहे हैं जिससे हम महरूम हैं। क्या बात! ये एक बड़ा इस्तेकाक और फजल है जो कुछ ममालिक में जहाँ पर इज़हार सानियाँ हैं, दुख हैं, मसीह की खातिर ईमानदार दुख उठा रहे हैं, ये उनको मिला है। हमारे तो जनाब यहाँ से भागना चाहते हैं कुछ लोग। जी, ऐसा ही है। हम उधर चले हाँ जी, ऐसा ही है। लेकिन उस खुदा के खादम की आंखों में आंसू थे इस बात से कि ये मुझे ये फजल नहीं मिला कि मैं भी खुदावंद की खातिर दुख उठा सकता।
اور اعمال کی کتاب میں شاگردوں نے ایسا ہی رویہ پیش کیا کہ مسیح کی خاطر ہم بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، بڑے خوش تھے وہ۔ تو یہ جو پرسیکیوشن ہے، یا خاص طور پر جب یہاں پر یہ آیت 13ویں آیت ہے، اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں اور اس کے بعد پرسیکیوشن، جس میں قید ہے، ستایا جانا ہے، عدالت میں پیش ہونا ہے، قید خانوں میں ڈالا جانا اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کیا جانا، اور اس کے بعد لکھا ہے یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ ایک خوبصورت موقع خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے وسیلے سے پیدا ہوگا، کہ وہ جو خداوند کی جو مرضی ہے وہ پوری ہوگی اس سے، کہ خوشخبری کی منادی ہو سکے، اور خداوند ہم سب سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم خوشخبری کی منادی کریں۔ تو یہ ایک موقع اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر میں ایک اور بزرگ چرچ فادر ابتدائی کلیسیا کے ان کے الفاظ کو بھی دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ترتلیان نے اردو میں کہتے ہیں، اور وہ ابتدائی کلیسیا کے فادر کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بلڈ آف دی مارٹرز از دی سیڈ آف دی چرچ، شہید کا جو خون ہے وہ کلیسیا کا بیج ہے۔ یعنی جب مسیحی ایماندار شہید ہوتا ہے تو اس کا خون جو ہے وہ کلیسیا کو بڑھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور آج بھی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب بھی کلیسیا نے دکھ اٹھایا اسی وقت کلیسیا نے ایمان میں ترقی کی ہے، اور ان ممالک میں کلیسیا نے روحانی طور پر ترقی کی ہے جہاں پر اظہار ثانیہ اور دکھ ہیں۔ میرا یہ تجربہ اس وقت ہوا جب آل سینٹس چرچ پشاور میں اٹیک ہوا، تو اس سے اگلے اتوار چرچز میں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، زیادہ لوگ تھے۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ دکھ جو ہیں وہ ایمان میں مضبوط کرنے کا باعث بنتے ہیں اور گواہی دینے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر اعمال کی کتاب کے پھر میں اس طرف جاؤں گا، اور اس گواہی کے حوالے سے جو اعمال کی کتاب میں واقعات رونما ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں جب کلیسیا کے لیے اظہار ثانیہ شروع ہوئی تو اور کلیسیا پراگندہ ہوئی، تو یہودیہ سے نکل کر مسیحیت جو ہے وہ سامریہ اور دوسرے صوبوں میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ کلیسیا پراگندہ ہوئی، دکھ پیدا ہوا، بڑی تباہی ہوئی، کلیسیا کے لیے بڑی مصیبت برپا ہو گئی، لیکن اسی وقت کلیسیا دوسرے صوبوں میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ خوشخبری کی منادی سامریہ میں ہونا شروع ہو گئی، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق تھا کہ تم یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ وہ بات پورا ہونا شروع ہو گئی جو یسوع کی تھی۔ اعمال کی کتاب کے آخر میں مقدس پالوس کی زندگی سے بالکل یہی باتیں پوری ہوتی ہیں جو یسوع نے کہیں۔ جہاں جہاں وہ قید میں گیا وہیں وہ خوشخبری کی منادی کرتا رہا، اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح نے اعمال کی کتاب کے 23ویں باب کی 11ویں آیت میں اس پر یہ ظاہر کیا کہ اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا خاطر جمع رکھ، جیسے تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی ہے ویسے ہی تجھے روما میں دینے ہوگی۔ اور اعمال کی کتاب کے ابواب، آخری ابواب میں ترتیب کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، پہلے وہ یروشلم میں لایا گیا، وہاں پر اس نے گواہی دی، لوگ وہاں پر اس کو مارنا چاہتے تھے، خداوند یسوع مسیح اس سے وہاں سے دوسرے جگہوں پر لے گیا، روما میں پہنچانے تک جس حاکم کے پاس وہ پیش ہوا گواہی دیتا رہا، اور آخر کار گواہی کی صورتحال یہاں تک پہنچی کہ جو بادشاہ ہیں 25ویں باب میں اگریپا بادشاہ جو ہے وہ اس کی باتوں سے اس قدر اس پر اثر ہوا کہ اس نے پالوس سے کہا 29ویں آیت میں، معاف کیجیے گا 26ویں باب کی 29ویں آیت میں پالوس سے اس نے کہا اگریپا نے کہ تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے؟ پالوس نے کہا میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی نصیحت سے یا بہت سے، صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں سوا ان زنجیروں کے۔ اس سے ایک دفعہ ہم اعمال کی کتاب کی سیریز اپنے چرچ میں کر رہے تھے کلیسیا میں، تو جب ہم اعمال کی کتاب کے اختتام پر آئے تو ان ابواب سے ہم نے ایک مضمون پر سیکھا کہ گاسپل کین ناٹ بی چینڈ، یعنی جو خوشخبری ہے اس کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ ایماندار قید ہو سکتا ہے، خوشخبری اور گواہی قید نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر پالوس رسول قید رہا اور قید کے دوران بھی گواہی دیتا رہا۔ اس لیے جب بھی ایماندار دکھ میں سے گزرتا ہے، ایماندار تو دکھ میں سے گزرتا ہے
لیکن خوشخبری کے وسیلے سے لوگوں کی زندگیوں میں خوشی بھر جاتی ہے، لوگوں میں زندگی آ جاتی ہے۔ اس لیے بطور ایماندار جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں وہ خوشخبری اور گواہی کا موقع پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دکھ اٹھانے کے لیے بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خوشخبری پیدا ہو۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ایماندار کو قید کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں انجیل کو کوئی انسان قید نہیں کر سکتا، گواہی کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایمانداروں کے دکھ اٹھانے سے ہی دراصل انجیل کا کام جو ہے وہ بڑا ہے، بادشاہت نے وسعت پائی ہے، اور پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے پیروکار جو ہیں وہ بڑے ہیں ایمانداروں کے دکھ اٹھانے سے۔ سو اچھا ہے، ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا ہے تاکہ ہم گواہی دے سکیں، اور ہمیں یہ ایک موقع ملتا ہے، اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم مسیح کے نام کی گواہی دیں۔ آگے بڑھیں گے، ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے۔ طارق صاحب، یہاں 14ویں آیت میں ذکر کیا ہے خداوند یسوع مسیح نے، پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں۔ اس سے کیا مراد ہے خداوند یسوع مسیح کی؟ کلام مقدس کی تفسیر کا ایک اصول یہ ہے کہ کلام مقدس کا ایک حصہ دوسرے حصے کا مطلب سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے جو ہے دوہرے حوالے کا قانون اور متن کی جو کثیر الجہتی نوعیت ہے اس کو دیکھا۔ ابھی یہ ہے کہ اسکرپچر انٹرپریٹس اٹ سیلف، کتاب مقدس خود ہی اپنی تفسیر بھی کرتی ہے۔ تو آپ کا یہ سوال جو ہے کہ آیت نمبر 14 کا کیا مطلب ہے، وہ آیت نمبر 15 ہی میں ہمیں مل جاتا ہے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے 14 نمبر آیت میں، پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں۔ آیت نمبر 15 اس کا جواب دیتی ہے، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر اگین حوالہ دے رہے ہیں، چاہے یہ پہلی صدی میں سقوط یروشلیم سے پہلے کے واقعات ہوں، ہیکل کی تباہی و بربادی سے پہلے ایمانداروں کو ستایا جائے، چاہے یہ کلیسیائی تاریخ کے کسی بھی دور میں ایسا واقعہ رونما ہو، اور چاہے یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے کلیسیا کے لیے مصیبت، اعزار رسانی اور تکلیف کا کوئی دور ہو، کسی بھی زمانے میں اگر ایمانداروں کو مسیح یسوع کی گواہی اور پیروی کی خاطر ستایا جائے گا اور ان سے سوال کیے جائیں گے، تو خداوند خدا انہیں اپنے پاک روح کے وسیلے سے ایسی حکمت اور دانائی بخشے گا کہ نہ صرف وہ انجیل کے دشمنوں کے اور کلیسیا کے مخالفوں کے سوالوں اور اعتراضات کا جواب دے سکیں گے، بلکہ انہیں لاجواب بھی کر دیں گے۔ اسی گفتگو کا ذکر ہمیں متی رسول کی انجیل کے باب نمبر 10 میں ملتا ہے، جہاں یسوع مسیح ایسی صورتحال میں روح القدس کے مکاشفاتی کام کا بیان کرتے ہیں کہ پاک روح ایسی صورتحال میں ریویل کرتا ہے، آشکارا کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ ایماندار کیسے جواب دیں۔ متی رسول کی انجیل کے باب نمبر 10 کی آیت نمبر 17 سے 20 تک ہم پڑھیں تو لکھا ہے، تم عدالتوں کے حوالے کیے جاؤ گے، عبادت خانوں میں تمہیں کوڑے ماریں گے، بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، تم پکڑوائے جاؤ گے۔ تو پھر آیت نمبر 19 اور 20 میں لکھا ہے، لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، انداز بھی اور مواد بھی، آپ کا سٹائل اور آپ کا کنٹینٹ، سٹائل آف سپیچ اینڈ کنٹینٹ آف سپیچ، دونوں جو ہیں آپ کے گفتگو
کا انداز کیسا ہو اور اس گفتگو کا مواد کیا ہو، وہ دونوں چیزیں خداوند دے گا. لکھا ہے کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا. اب سوال ہے کیسے بتایا جائے گا، کون بتائے گا؟ تو خداوند اس کا خود ہی جواب دیتے ہیں، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے. تو خداوند خدا اپنے پاک روح کے وسیلے سے جو ہے اپنے لوگوں کو یہاں حکمت کا کلام بخشے گا. دراصل یہاں یسوع مسیح پہلا کرنتھیوں 12ویں باب میں روح القدس کی جو 9 نعمتیں ہیں ان میں سے جو پہلی نعمت ہے حکمت کا کلام، اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. تو یہاں حکمت کا کلام اس کی کئی آگے جو ہیں اس کی تعریفیں ہیں اور اس کے کام ہیں، لیکن ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ جب خدا کے لوگ مخالفت، ایذا رسانی اور ابلیس کی دشمنی کے نتیجے میں حاکموں کے سامنے یا جو ہے مخالف لیڈروں کے سامنے کھڑے ہوں تو پاک روح ان کو مافوق الفطرت مکاشفاتی حکمت دے گا، جس میں خداوند خدا ان کے خیالات، ان کے الفاظ اور ان کے اظہار کا ذمہ لے گا اور ان کے منہ سے مسیح کی گواہی دنیا کو سنوائے گا اور اپنا جلال ظاہر کرے گا، اور دشمن اگر قائل نہیں تو لاجواب ضرور ہو جائیں گے. اس کی ایک مثال پھر آپ کو رسولوں کے اعمال کی کتاب باب نمبر 26 میں ملتی ہے، جب پولس رسول اگرپا بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں پولس رسول جو ہے پہلی آیت میں اجازت مانگتا ہے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہ مجھے جواب پیش کرنے دیا جائے، اور پھر وہ جب اگرپا بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے، یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے، تو اعمال 26ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اگرپا نے پولس سے کہا تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے. اور آگے سے پھر پولس رسول جواب دیتا ہے، پولس نے کہا میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یا بہت سے صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں سوا ان زنجیروں کے. تب بادشاہ اور حاکم اور برنیکے اور ان کے ہم نشین اٹھ کھڑے ہوئے. تو یہاں وہ بادشاہوں کے سامنے، حاکموں کے سامنے ہے اور وہ خداوند یسوع کی گواہی دیتا ہے خدا کے پاک روح کی ہدایت اور قوت سے. سو لوکا 21ویں باب میں آیات 14 اور 15 میں یسوع مسیح روح القدس کے وسیلے سے ایسی زبان اور حکمت کے مہیا کیے جانے کا وعدہ اور پیش گوئی کر رہے ہیں جو ہمیں مشکل اور کٹھن حالات میں حاکموں، لیڈروں اور جو ہے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے با اثر افراد کے سامنے مسیح کے نام کا اعلان اور گواہی دینے کا فضل بخشتی ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی بابرکت، زبردست، خوبصورت اور بڑی حوصلہ افزا باتیں جو ہمارے سامنے کی گئی ہیں تاکہ ہم اور زیادہ مسیح میں بڑھیں، ترقی کریں. کلام روشنی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسا فورم ہے، ایک ایسا پروگرام ہے جس میں نہ صرف خدا کے کلام کی درست تفسیر و تشریح کی جاتی ہے بلکہ تفسیر و تشریح کے طریقہ کار بھی بتائے جاتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو کس طور سے سمجھ سکتے ہیں، کس طور سے سیکھ سکتے ہیں. تو زبردست باتیں جو آج ہم نے خدا ان کے کلام میں سے سیکھی ہیں. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. بہت شکریہ پاسٹر. تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم. ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں. کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کرنا چاہیں آپ کے پاس موقع ہے، ضرور اپنی گواہیاں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی گواہیوں کے وسیلے سے بہت سارے لوگوں کو
خدا کے کلام کی جو قوت ہے، طاقت ہے، اس کو شیئر کر سکیں، بہت سارے لوگ آپ کی گواہی کے وسیلے سے برکت پا سکیں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔